अस्सलाम वालेकुम। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द हफिज़हुल्लाह ने कोई शिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं, जहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि अरे ये इनके सामने तो टिकिया नहीं है, क्योंकि अहले तशय्युअ जो है वो एक टिकिया में सजदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, जैसे उन्होंने टिकियाँ डाल दी, फिर उसके बाद वो जब नज़र डाले कि ये जो है हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, तो मेरे भाइयों उनको एहसास हो गया कि ये शिया नहीं है, अहले सुन्नत है। फिर उन्होंने टिकिया हटा ली और फिर उसके बाद वो जो है मुस्कुराने लगे, मतलब कि लगा उनको कि कोई गलत काम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने टिकिया हटा ली। जैसा कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब के साथ कोई करामत हो गया, वो आ गया टिकिया अपने आप। फिर उन्होंने टिकिया में सजदा नहीं करते, लिहाजा वो टिकिया उठ गया। तो मेरे भाइयों, ये जो शिया हजरात जो हैं वो टिकिया रखते हैं, और ये टिक्कियों का क्या मसला है, और जब सजदा करते हैं सजदे के पेशानी में दाग आ जाता है, ये सारा बयान करेंगे आज हमें इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अगला सवाल एक भाई की तरफ से है। वो पूछ रहे हैं कि अली भाई ने कम से कम 10 साल दावत इस्लामी में गुजारे हैं। प्लीज़ उनसे पूछ कर बताएं कि क्या वजह है कि हम लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं, लेकिन माथे पर कोई निशान नहीं पड़ सका। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चा भी दावत इस्लामी में जाता है तो कुछ ही अरसे में इसके माथे पर सजदे का निशान नुमाया हो जाता है, जिसे हम मेहराब भी कहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? ये वजह उनसे आप पूछें, मैं भी आपको बता देता हूँ टेक्निकल रीज़न भी इसकी। पहले तो इस मिथ को क्लियर करें कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के माशरे में माथे पे सजदे के निशान को कोई समझते हैं कि किसी के जन्नती होने की निशानी है, तो ये बिल्कुल गलत है, और ये खुद भी मानेंगे गलत है। किसी बरेलवी से पूछें कि तबलीगी जमात वाले को जो मेहराब डलता है, कहते हैं मेहराब क्या पूरा मुंह भी काला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और तबलीगी जमात वालों से पूछें कि ये जो बरेलवियों को मेहराब डलते हैं, वो कहेंगे इस चीज़ का सबूत तो नहीं है कि उनके अकीदे ठीक है। तो लिहाजा कंसेंसस है कि मेहराब कोई अलामत नहीं है। हाँ, ये कहना चाहिए मेहराब जब अपने फ़िरके के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने मौलवियों के मानने वालों को पढ़े तो जन्नत की अलामत है। दूसरे को जितना मर्जी बड़ा पड़ जाए, वो कहेंगे कि ये शक्ल के ऊपर लानत पड़ी हुई है, फिटकार है, काला हो गया तू, चेहरा मत ही। कुरान हकीम में नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रिज़वान के बारे में ये चीज़ आई है। सूरतुल फतह पारा नंबर 26 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो उनके साथी हैं यानी आपके सहाबा और अहले बैत, ये काफिरों पे तो बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखोगे रुकू और सजदे की हालत में अपने रब की रिजा जोई चाहते हैं हर वक्त। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, और उनके चेहरे पर सजदों के आसार नजर आएंगे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराह व मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी ये सिफ्त तौरात और इंजील के अंदर भी अल्लाह ने बयान की थी नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा की अलैहिम रिदवान अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो इससे वो प्ली लेते हैं कि जी माथे पर आसार, तो ये इस आसार से वो कहते हैं कि आसार से मुराद है कि फिजिकली निशान, ये भी मुराद हो सकता है। और चेहरे पे आसार, जब हम कहते हैं कि इसके चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई फिजिकली कोई उसमें कोई तिल निकल आता है? नहीं, चेहरा लटका हुआ होता है। खुशी के आसार, जैसे सहाबा इकराम कहते थे, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम खुशी में आपका चेहरा जो है वो सूरज की तरह, और कोई कहता है तांबे की तरह, कोई कहता है तलवार की तरह चमकता था, एक रिजेम्बलेंस के लिए। तो यानी उनके ऊपर तकवा परहेज़गारी का असर नजर आता है कि उनके माथे अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, चाहे वो निशान नजर आए या ना आए। और हर बंदे की जिल्द अलग होती है, बाल लोगों की जिल्द के ऊपर जल्दी निशान पड़ जाता है, बाज के नहीं पड़ता। इस निशान को तो छोड़ दें, जो हम तशहुद में बैठते हैं तो बाएं पांव के ऊपर जो निशान पड़ता है वो तो बहुत जल्दी पड़ जाता है। उसकी वजह क्या है?
کیونکہ وہ حصہ زمین کے ساتھ زیادہ دیر لگ کے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو سجدے کے. سجدے آپ 10 سال کرتے رہے اور پاؤں جو ہے 6 مہینے کے لیے بھی لگائے نا نشان پڑ جائے گا, کیونکہ وہ 6 مہینے میں سجدہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا, تشہد تو بڑا لمبا ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر کے لیے وہ ٹچ رہتا ہے. اور پھر صرف تشہد نہیں, 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں آپ, تو اس کا ٹائم پیریڈ, یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے سر, پڑھی لکھی سائنٹیفک گفتگو. جو چیز زیادہ دیر ٹچ کرے گی اس کا نشان جلدی پڑے گا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانات پڑے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے, یہ افضل ہے. بات ٹھیک ہے, مٹی پہ پڑھنا افضل ہے, میرے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیع کو بھی محراب جلدی پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, وہ ٹکی رکھ لیں یا چٹائی جس طرح بھی. تو پرانے زمانے میں جو کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں نا, ان پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا, تو 1.5-2 سال کے اندر محراب ڈال جاتا تھا. آج کل آگے قالینوں پہ نماز پڑھنے سے جلدی محراب نہیں پڑتا. تو اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں بھی تو قالین ہوں گے, ان کو محراب کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو ان کے جو بڑا مرکز ہے نا کراچی میں, ادھر کوئی قالین نہیں ہے, ڈائریکٹ ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. اور اگر سردیوں میں کبھی قالین بچھانا بھی پڑے صفیں, تو وہ فرض تو قالین پہ پڑھتے ہیں, سنتیں جا کے زمین پہ ادا کرتے ہیں. میری بھی اپنی عادت ہے کہ مسجد میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں زمین کے اوپر ایٹ لیسٹ سجدہ ضرور زمین پہ کروں, یہ سنت ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ وہ جو ایک شب قدر آئی تھی, 21ویں رات نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی, تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان دیکھا, تو ڈائریکٹ آپ مٹی پہ سجدہ کر رہے تھے نا, تبھی وہ مٹی کا نشان تھا. تو یہ شیعہ کی بات درست ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت اور افضل ہے, لیکن یہ غلوف ہے کہ اگر آپ قالین پہ کریں گے تو سجدہ نہیں ہوگا, یہ غلوف ہے. ماربل پہ, زمین کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں, وہ سنت کے زیادہ قریب ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ بچے پڑھتے ہیں زمین پہ نماز, دوسرا فقہ حنفی میں ایک بنیادی چیز ہے جو کسی حد تک درست ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں اور ماتھا. اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا. یہ جو ماتھا اور ناک, یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے بار شریعت کے اندر, اس کے اوپر ذرا وہ ایمفسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے, لہٰذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے, چاہے قالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر. اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا, یہ بالکل ٹھیک ہے. بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ, ڈائریکٹ ہی ماتھے ہی لگا دیتے ہیں. سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے, ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے. تو وہ اس میں چونکہ غلوف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے, ادروائز سجدہ نہیں ہوگا. اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے, جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے, چونکہ ناک تھوڑا, وہ زور لگاتے ہیں. جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے, تو اسے محراب پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے, یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے. اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے, تو شیعہ کو محراب جلدی پڑ جاتا ہے, کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مٹی کے اوپر, کھجور کی چھال کے اوپر, کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے, نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے. پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں, انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے 1 یا 1.5 فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے, ان کو جائے نماز کہتے تھے, اور وہ بڑی صحیح چیز ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے. مسجد بیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے, تو مسجد بیت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو, کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں, وہ اللہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے. باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے. آپ وسوق سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا فلاں قالین بھی پاک ہے, اللہ یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہوں, بچوں کا پتہ ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائیں. تو مسجد بیت کا جو کنسیپٹ ہے نا, اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائے نماز رکھی جاتی تھی نا, تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے. شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس سے ہے. تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں.
میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلوف ہے. اس کی بجائے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ والی جگہ پہ قالین کے اوپر ایک کھجور کی چھال کی چھوٹی چٹائی جو ہے وہ 4 انچ کی یا 5 انچ کی بنوا لے، ٹھیک ہے، یا ماربل کے اوپر ڈائریکٹ نماز پڑھ لے. جس طرح حرم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیکھیں گے شیعہ کو کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز کی تو وہ ماربل والی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ قالین تو اٹھوا نہیں سکتے. تو وہ پھر ویسے تو حرم مکہ کے اندر تو گرمیوں کے اندر قالین بھی نہیں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ماربل پہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں. صرف جب ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت وہ قالین بچھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ ماربل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ٹکی وغیرہ میں نے ادھر ان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی، شاید وہ شرطیں ان کو منع بھی کرتے ہوں اس لیے، تو اس کا انہوں نے سولوشن نکالا ہوا ہے. تو ماربل والی جگہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی حرم کے اندر، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ کے اندر بھی. تو یہ محراب پڑھنے کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے. آپ بھی سر شوق ہے نا محراب ڈالنے کا، تو آپ بھی ذرا کھجور کی ایک چٹائی خرید لیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو سنتیں ہیں نا وہ آپ گھر آ کے ادا کرنا شروع کریں. 1 سال بعد محراب نہ پڑھے آپ مجھے پکڑ لیجیے گا، سال سے پہلے ہی پڑ جائے گا. لیکن اس محراب کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا کہ آپ کے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت والے دن پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایسے گھوڑے ہوں جو چتکبرے ہوں جن کے کلرز وائٹ اور بلیک مکس ہوں تو وہ ممتاز ہو کے نظر نہیں آ جائیں گے. تو صحابہ نے کہا نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا، یعنی جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے. شکر ہے آپ نے اعضائے وضو کہا ہے، اعضائے سجدہ نہیں کہا. تو یعنی وضو جو بندہ کر رہا ہے نا قیامت والے دن اس کا ماتھا کا پورا چہرہ ہی چمک رہا ہوگا. تو محراب نہ بھی ڈلے، ٹینشن نہیں لینی، وضو کرنے دی برکت نال بھی سب کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اعضائے وضو کا چمکنا بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. یہ صرف رسول اللہ کے امتی ہونے کی گارنٹی ہے، کیونکہ پولیس رات کے اوپر چھانٹی ہونی ہے. پولیس رات پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ سورہ الحدید کے اندر، سورہ التحریم کے اندر، کہ وہ منافقین مومنین سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ تھے، یعنی اوپر سے مسلمان تھے. ایون قادیانی وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے تو ہمیں اپنے نور میں سے دے دو کچھ. اعضائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے، لیکن پولیس رات پہ آ کے چھانٹی ہو جائے گی. وہاں پھر اسی نے آگے نکلنا ہے جس نے کوئی سونا جا پیر پکڑیا ہوا، بشرطے کہ وہ پیر او ہوئے جس نو قرآن اچ پیر کیا گیا، اور وہ ہوتا ہے وقت کا پیغمبر، ٹھیک ہے نا. جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سر قرآن نو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر کوئی ہستی جسے میں نے اپنا نائب بنایا ہو. کیا انداز ہے کہنے کا. مراد یہ کہ جب میرے علم میں نہیں ہے تو تم نے کہاں سے گھاڑ لی، یعنی ہے ہی نہیں ہے. جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو مینس وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لہذا قرآن میں انبیاء کے علاوہ کوئی امام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو امت کا امام ہو. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، عبداللہ ابن مسعود کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ عبداللہ قرآن سنو. کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو سنوں؟ فرمایا مجھے دوسروں سے سن کے مزہ آتا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے بارے میں. تو آپ نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے قیامت والے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. تو وقت کا جو پیغمبر ہے وہ ایز اے امام قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جو اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا. اور وہ لوگ بھی جو انبیاء کے بہاف پہ نبیوں کی دعوت ان کی امت تک پہنچاتے ہیں، شہادت علی الناس کرتے ہیں، ان کو بھی اٹھایا جائے گا. بابوں کی دعوت نہیں بلکہ نبی کی دعوت. امام بخاری، امام مسلم یہ بھی شہادت علی الناس کرنے والے امام ہوں گے. لیکن یہ ان اماموں کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے جو ہمارے پیچھے چلا تھا تو وہ ہم جنت کی گارنٹی دیتے. نہیں سر، وہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور
ٹھیک ہے, تہاڈا امام اور تے قرآن دا امام اور. قرآن کا امام وقت کا پیغمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے امام ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی جتنے لوگوں کو ہم امام کہتے ہیں وہ والا امام نہیں ہوتا, وہ امام ہوتا ہے لیڈر, کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ. جیسے حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ امام بخاری, فقہ کے ایکسپرٹ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل, ٹھیک ہے جی, اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے امام امام حسین علیہ السلام, ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ جی امام حسین نو امام نہ کیا کرو, بو آندی ہے شیعہ دے عقیدے دی, تے جدو ابن تیمیہ نو امام کہندے ادو تہاڈی بو مر جاندی ہے. امام ابن تیمیہ کہندے نا کہ اتھے کے کہندے نے مولوی یا علامہ ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ کہندے وہاں نہیں بو آتی. ہاں بار بار سانو اتھے آندی جی تھوڑی جی, ایتھے سانو نہیں آندی. سانو کلیئر ہے کہ ساڈا امام وہ ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ, اور جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار یزید ابن معاویہ ہوگا یا حسین ابن علی, حسین ابن علی اور حسن ابن علی علیہم السلام. تو سر ہم تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں, کیونکہ جنت میں تو ہمارا امام انہوں نے ہی ہونا ہے, تو ہم نے دنیا میں ان کو امام مان لیا. آپ بھی مرنے سے پہلے نا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی, امامت اور یہ جو زمین میں ٹکیاں رکھنے کا سجدہ کرنے کا مسئلہ, اور آپ وہ جو مفتی فضل ہمدرد کے ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.